عالم محشر تک بھی سفارش کرنے والے شفیع المذنبین ٹھہرے۔ ہر موقع پر، ہر موڑ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا وہ خیال رکھا جو شاید کہ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کا رکھ سکے۔ پیغمبر کے پاس صحابہ آتے، جو بھی جیسا بھی مسئلہ لے کر آتے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل نکال کے دیا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبین کو، صحابہ کو حضور نے مایوس نہیں لوٹایا۔ صحابہ کے ذریعے سے امت کی رہبری مقصود تھی، امت کی رہنمائی مقصود تھی۔ قیامت تک آنے والے سارے مسائل کو اللہ نے صحابہ کے ذہنوں پر منکشف فرمایا۔ صحابہ نبی کی مجلس میں بیٹھے سوال کرے، نبی علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً دھیرے بدھیرے تدریجاً بتدریجاً جوابات ارشاد فرماتے گئے۔ اللہ کے نبی نے جو رہبری فرمائی ہے، اسی رہبری کا نام حدیث نبوی اور سنت رسول اللہ ہے۔ اور حضور کے فرمودات، حضور کے اعمال، حضور کے احوال سے جن مسائل کو اخذ کیا، مستنبط کیا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر دستگیری فرمائی، رہنمائی فرمائی۔ لگ بھگ تقریباً 3 جمعہ سے جو عنوان چل رہا ہے وہ قیامت اور اس کا پس منظر، میدان محشر وغیرہ ذالک۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ انبیاء کے پاس، رسولوں کے پاس چلیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کا مطالبہ کریں گے۔ آپ ہمارے حق میں آج سفارش فرما دیجئے، آج آپ ہمارے حق میں شفیع بن جائیے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تک سارے کے سارے پیغمبر، سارے کے سارے رسول معذرت کر لیں گے۔ آخر میں جس کی طرف رہنمائی ہوگی وہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، شفیع المذنبین، خاتم الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ پوری کی پوری انسانیت حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلے گی اور چل کر کہے گی، یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش فرما دیجیے۔ آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وہ اعمال ہیں اور نہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی شفیع سفارش کرنے والا ہے۔ آج تو وہ حال ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ
ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। आज का दिन तो वह दिन है, यहाँ भाई के भाई काम नहीं आएगा, बेटा बाप के काम नहीं आएगा, बाप बेटे का काम नहीं आएगा। जो माँ अपने बच्चों को अपना दूध खून पिला कर इसे पालती है, आज वो माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी। इस दुनिया में रहकर जो बाप अपने बच्चों की परवरिश के लिए दुनिया पर अपनी जान पर खेलने को गवारा करता है, कल रोज़े महशर वो अपने बेटों से भागेगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू, जब उसके किताब उसके हाथ में दिए जाएंगे, एक ऐसा मंजर होगा, एक ऐसा हाल होगा, लोगों के नामे आमाल शुरू हो जाएंगे। फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया, बाज़े लोगों को दिया जाएगा हाथ में उनका नामे आमाल। जब नामे आमाल हाथ में दिया जाएगा, सीधे हाथ में दिया जाएगा, तो लोग फ़यक़ूलु बस कहेंगे हाउम इक़रऊ किताबिया, देखो मेरा नामा आमाल मेरे सीधे हाथ में दे दिया गया। देखो मेरे आमाल को मोमिनीन के लिए, सिद्दीकीन के लिए, शुहदा के लिए, सालिहीन के लिए, तक़वे वालों के लिए, परहेजगारों के लिए, अंबिया के लिए, रसूलों के लिए, सहाबा के लिए जब नामा आमाल तक़सीम होगा, सीधे हाथ में दिया जाएगा। फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया, हमारे खुशी के वो दिखाते फिरेंगे। वअम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, जब किसी का नामा आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, यानी दावे हाथ में दिया जाएगा, फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो लोग कहेंगे, फ़यक़ूलु बस वो कहेंगे, या वैलता, हाय अफसोस, या वैलता लम ऊत किताबिया, काश आज हमारे नामे आमाल हमारे हाथ में न दिए जाते, हमारा नामा अमल हमारे हाथ में दिया ही ना जाता तो कितना अच्छा होता। हाय अफसोस, हाय शर्मिंदगी, ये लोग अफसोस कर रहे होंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला नामा अमाल थमाने के बाद अल्लाह पूछेंगे काफिरों से, ऐ काफिरों, ऐ मुशरिकों, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों, ऐ मुशरिकों, ऐ शिर्क करने वालों, ऐ अल्लाह की जात में शरीक करने वालों, ऐ खुदा की जात में शिर्क करने वालों, बताओ आज तुम्हारा क्या हाल है। अल्लाह पूछते हैं, तुम्हारा जो नामा अमाल है जो आज तुम्हारे बाएं हाथ में दिया जा रहा है, और तुम कह रहे या वैलता लैतनी लम ऊत किताबिया, काश हमारे बाएं हाथ में न दिया जाता, आज हमें नामे अमाल ही न मिलता तो कितना अच्छा होता। अफसोस करेंगे, शर्मिंदगी करेंगे। अल्लाह पूछते हैं, अब बताओ क्या तुम्हारे पास मेरी वहदानियत नहीं पहुंची थी? क्या तुम्हारे पास मेरे एक होने का इल्म नहीं पहुंचा था? मुशरिकीन इनकार कर बैठेंगे। अंबिया की कौमें, रसूलों की जो कौमें हैं, ये कौमें जो पूरी इंसानियत में कुफ्र की तरफ, ये पूरी इंसानियत जो कुफ्र पर टहरी है, जितने काफिर हैं सब के सब कह देंगे, या अल्लाह तेरी वहदत का इल्म नहीं था, तेरी वहदानियत किसी ने नहीं बताई, हमें नहीं मालूम था। परवरदिगारा मालूम होता तो क्या हम तेरी इबादत नहीं करते? क्या तेरे ये होने पर ईमान नहीं लाते? क्या तेरी जात से होने का कामिल यकीन नहीं रखते? अल्लाह फरमाए कि तुम झूठ कह रहे हो। अब नबियों को बुलाएंगे अल्लाह ताला, आदम अलैहिस्सलाम को बुलाते, नूह अलैहिस्सलाम को बुलाए, शीस अलैहिस्सलाम को, शुएब अलैहिस्सलाम को, जितने पैगंबर हैं सबको बुलाएंगे, कहेंगे ऐ मेरे पैगंबरों, ऐ मेरे रसूलों, क्या तुमने अपनी कौमों को दावत नहीं दी? क्या तुमने अपने कौमों को दावत नहीं पहुंचाया? क्या इनको अल्लाह के ये खोलने का
پہنچا دی۔ اللہ جو بھی نازل ہوا تھا تیری طرف سے، جو بھی حکم ملا تھا، یا اللہ ساری کی ساری باتیں ہم نے قوموں تک پہنچا تو دی، لیکن قوموں نے مانا نہیں ہے، ان لوگوں نے انکار کیا۔ یا اللہ الٹا انہوں نے ہم لوگوں پر ظلم کیا ہے، کسی نے پتھر مارے ہیں، کسی نے گالیاں دی ہیں، کسی نے سر توڑ دیے ہیں، کسی نے پیر توڑ دیے ہیں، کسی نے پیغمبروں کو آری کے ذریعے سے چیر کر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ نبی اور رسول آئیں گے، اللہ دیکھ تو پروردگارہ تو دیکھ ہمارا کیا حال کر دیا انہوں نے دنیا میں، یہ سب تیری دعوت کی لائن میں ہوا ہے، ہم نے دعوت پہنچائی انہوں نے انکار کیا اور الٹا ہم لوگوں پر ظلم کیا۔ ایک طرف پیغمبر کہہ رہے ہوں گے یا اللہ کما حق ہم نے دعوت پہنچا دی، ایک طرف اور کہہ رہی کہ اللہ نہیں، ہم لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ اب میدان محشر لگا ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ایک اور موقع پر اللہ نے فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ عدالت لگی ہے، پیغمبر کھڑے ہیں، قوم کھڑی ہے، اللہ پاک پورے غیظ و غضب میں ہے، جلال میں ہے۔ اللہ کے جلال کو، اللہ کے غضب کو دیکھ کر قوم کہہ رہی ہے، لوگ کہہ رہے، کافر و مشرک کہہ رہے ہیں اللہ انہوں نے ہم لوگوں تک دعوت ہی نہیں پہنچائی۔ پیغمبر کہہ رہے کہ اللہ ہم نے دعوت پہنچا دی۔ اب وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور ایسے ہی تم پر بنائیں گے شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب اس امت کو لے کر آئیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ شہداء یہ جمع ہے شہید کی، مانے گواہ۔ اب اللہ شہیدوں کو، گواہوں کو لائیں گے۔ وہ گواہ کون ہوں گے؟ میرے نبی کی امت میں سے گواہ ہوں۔ یہ جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر ایک ایسا زبردست مضمون ہے، میرے ذہن پر وہ پورا مضمون آشکارا ہو رہا ہے۔ اگر میں وہ مضمون چھیڑوں تو یہ بات ادھوری رہ جائے گی، اس لیے انشاءاللہ اسے کمپلیٹ کر لیں گے۔ اللہ پھر اگر موقع عنایت فرمائے اگلی جمعہ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بنا کر لا رہے۔ آؤ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، امت وسط اسی کو کہتے ہیں۔ اس امت کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، غلو بھی نہیں ہے، پیغمبر جتنا بتائے بس اتنا ہی ہے، اور اس سے نیچے بھی نہیں ہے، پیغمبر کے احکامات کو گھٹا دیں وہ بھی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اللہ فرما رہے اور ایسے ہی بناتے ہم لوگ تم پر امتاً وسطا، یہ امت کا خاصہ، اسے امت وسط کہتے ہیں۔ کیوں اسے امت وسط کہا؟ اب دیکھو وسط کسے بولتی معلوم؟ یہ گول حلقہ بنا کو بالکل بیچ میں جو پوائنٹ ہے اسے وسط بولتی، زیادہ اوپر بھی نہیں زیادہ نیچے بھی نہیں، درمیان حصے میں جو چیزیں ہوتے ہیں وسط کر کو بولتی۔ گھڑیال ہے نہیں، گھڑیال کے کانٹے کا پوائنٹ کا رہتا ہے، رٹی بیچ میں رہتا ہے، یہ جو بیچ میں پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ کو وسط کر کو بولتے ہیں عربی میں۔ اور اطراف اطناب جتنی چیزیں ہی نہیں، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اور مثال بالکل فٹ بھی ہو رہے۔ اب گھڑی کے اطراف اطناب میں کیا ہے؟ 1 2 3 4 12 تک ہے نہیں، تو یہ جتنی
اطراف اطناف میں ہیں، یہ قومیں ہیں، ایک آدم علیہ السلام کی قوم، دو نوح علیہ السلام کی قوم، تین شعیب علیہ السلام کی قوم، چار شیث علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، ایسا پورے نبیوں کی قومیں ہیں۔ یہاں درمیان میں جو ٹھپا لگا ہے یہ اسی امت پر لگا ہے۔ امتاً وسطا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب اللہ لے کر آئیں گے اس امت کے وہ افراد جو گواہی کے قابل ہیں۔ اب کون قابل ہے یہ بحث ہے، ایسا نہیں ہاں اب اس امت کو گواہ کے لیے لانے کا تو ہاں پوری امت جا کر کھڑی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس امت میں گواہی کے قابل ہیں، یہ کون قابل ہے یہی بحث امام غزالی نے کی ہے، انشاءاللہ میں اگلی جمعہ بتاتا ہوں۔ تو اللہ اس امت کو گواہ کے طور پر لائیں گے، لا کر کھڑا کر کے پوچھیں گے دیکھو بھائی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دعوت کا حق ادا کر دیا، لیکن ان کی قومیں کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہم لوگوں تک دعوت نہیں پہنچائی، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہ امت کہے گی یا اللہ پیغمبر جو کہہ رہے ہیں یہ برحق ہے، انبیاء کا کہنا حق پر ہے، اور یہ جو قومیں انکار کر رہی ہیں یہ جھوٹ ہے، بالکل یہ دغا ہے، دھوکہ ہے، یہ لوگ دجل سے کام لے رہے ہیں، مکاری سے کام لے رہے ہیں۔ لوگ کہیں گے اللہ گواہ کے لیے اس بات پر موجود ہونا ضروری، لیکن ہمارے وقت میں تو یہ لوگ نہیں تھے، ان کے پیغمبر بعد میں آئے ہیں، یہ امت بعد میں آئی ہے، لیکن یہ پہلوں کی گواہی کیسے دے رہی ہے؟ یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ ان لوگوں سے اتنے سال پہلے ہم تو ختم ہو چکے تھے، ان لوگوں کے آنے سے اتنے ہزار سال پہلے، اتنے 100 سال پہلے ہم لوگ ختم ہو چکے تھے، اب اس موقع پر یہ لوگ نہیں تھے، تو پھر ان کی گواہی کا کیا اعتبار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی امت سے پوچھیں گے۔ اب یہ لوگ سوال کر رہے ہیں گواہ کے لیے اس بات پر حاضر ہونا ضروری، بالکل صحیح بات، کیا تم لوگ وہاں تھے؟ امت محمدیہ کہے گی اللہ ہم تھے نہیں، لیکن ہمیں پورا یقین ہے۔ اللہ فرمائیں گے کیسے؟ امت کہے گی یا اللہ تیرا قرآن جو نازل ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے لے کر یا اللہ من الجنۃ والناس تک یہ سارے پیغمبروں کا ذکر ہے، یہ ساری قوموں کا ذکر ہے۔ اللہ پوری دنیا جھوٹی، یہ کافر جھوٹے، یہ مشرک جھوٹے، اللہ تیرا قرآن سچا ہے، تیرا کلام سچا ہے، تو نے جس پیغمبر پر قرآن بھیجا وہ پیغمبر سچا ہے۔ یا اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے کتاب اللہ میں دیکھا ہے، تیرے کلام کی سچائی کے بل بوتے پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نبیوں کی دعوت سے ہی، نبی اپنے موقف میں سے ہی، یہ جو قومیں کہہ رہے نبیوں پر جھوٹ ہے، افترا ہے، بہتان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب کیا تم نے سن لیا؟ میرے محبوب کی امت جو گواہی دے رہی ہے کیا تم نے سن لیا؟ اب بھی کوئی شک باقی رہ گیا؟ اب کیا تمہیں میرے قرآن پر بھی اعتراض ہے؟ اب کیا تمہیں میرے کلام پر بھی اعتراض ہے؟ اللہ جب پوچھتے ہیں سب کے سب ساکت ہو جائیں گے، سب کے سب خاموش ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اب شروع کرو، اب جن کے پاپ ہیں ان کے پاپوں کی جزا، اور جن کے یہاں ثواب ہے ان کے ثواب کا بدلہ۔ جب یہ کیفیت ہوگی، یہ منظر ہوگا، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر روئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ اب اس وقت آپ کے علاوہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، آپ ہماری سفارش فرما دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ دیں گے، بہت دیر تک
اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکات شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جب سجدے میں سر رکھوں گا اللہ تعالیٰ میرے دل پر، میرے قلب پر ان باتوں کا القاء کرے گا، اللہ کی میں ایسی تعریف کروں گا، ایسے الفاظ لے کر آؤں گا جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک کسی جن و بشر نے ایسی اللہ کی تعریف نہیں کی ہوگی، ایسی تعریف میں کروں گا۔ اور اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھ کر تعریف کر رہے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں ارفع رأسک یا حبیبی، اے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ، سل ما تبتی، اب پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، تشفع اشفع تشفع، پیغمبر آپ سفارش کر دیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا جائے گا پوری انسانیت میں، انبیاء، رسول، شہداء، پیغمبر، قطب، قلندر، غوث، مجدد، ابدال، علماء، صلحاء، یہ مقام کسی کو نہیں ملے گا سوائے میرے نبی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہوگا وہ مقام اسے کہتے ہیں مقام محمودہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ مفسرین یہاں تہجد کا ذکر لا کر آگے آیت میں مقام محمود کو جوڑ رہے ہیں، یعنی اللہ خود فرما رہے ہیں تہجد کا ذکر ہے اور اس کے آخر میں آ کر مقام محمود ہے۔ کیا تشبیہ ہو سکتی ہے، کیا ہے؟ اسے علامہ آلوسی نے بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ میں اسے بھی بتاتا ہوں۔ اب یہ بات سمجھنے کی یہ مقام محمود کیا ہے، اذان کے بعد کی دعا ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته۔ کتاب الدعوات میں، بخاری میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، بہت ساری کتب حدیث میں دعا ہے۔ اللہ یہ ایک ایسا مقام ہے، بس اسی مقام پر فائز ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے، اپنی امت کے وہ گنہگار جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر کے جن کے لیے سفارش کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز ہو کر جو سفارش کریں گے اس وقت اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بیٹھ کر حضور اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اتنے لوگوں کی سفارش کریں گے جتنے بکریوں کے پیٹھ پر بال ہیں، اس طرح اپنی امت کے گنہگاروں کے حضور علیہ السلام سفارش کریں گے۔ اب دیکھو جو پیغمبر، جو رسول اللہ اپنی امت کی سفارش اس مقام پر بھی نہیں بھول رہے ہیں، اور بھی مقامات ہیں وہاں بھی سفارش ہوگی، جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوگی وہاں وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ لیکن یہ جو مقام محمود ہے اس وقت جو سفارش ہوگی اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ بے دھڑک بے لوث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی امت کی سفارش کریں گے، وہاں سفارش ہوگی، پلسرات پر سفارش ہوگی، حوض کوثر پر جب آئیں گے۔ اب یہاں دیکھو حوض کوثر پر، کیا حوض کوثر؟ انا اعطیناک الکوثر، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوثر دیا گیا، یعنی یہ وہ پانی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنے دست مبارک سے اپنی امت کو پلاتے رہے، اور پھر جنت میں پہنچنے تک پیاس نہیں لگی۔ جیسا بھی منظر ہوگا، جس حال میں بھی گزرنا ہوگا، وہاں
پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب حوض کوثر، جام کوثر پلائیں گے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن حوض کوثر پر میری امت جب آئے گی، میں ان کے چہرے اور ان کے اعضائے وضو دیکھ کر پہچان لوں گا۔ صحابہ نے پوچھا ایک موقع پر، یا رسول اللہ حوض کوثر پر آپ کی امت آئی، آپ کیسے پہچانیں گے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے اعضائے وضو دیکھ کر پہچان لوں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری امت نماز کی پابندی کرے اور وضو کرے گی۔ اب وضو کی برکت سے قیامت کے دن ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، چہرہ روشن چمک رہا ہوگا، سر پر مسا کیا سر چمک رہا ہوگا، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا فرض ہے یہ چمک رہے ہوں گے۔ اب سمجھو اندھیری ہے، اندھیری میں ایک انسان چلنے کا رہا ہے، اس کا چہرہ لائٹ کی طرح چمک رہا ہے، اس کے دونوں ہاتھ چمک رہے ہیں، اس کے دونوں پیر چمک رہے ہیں، کیا وہ اندھیری میں دیکھ کر پہچاننا مشکل ہوگا؟ حضور فرماتے قیامت کی ظلمت اور اندھیری میں میری امت آئے گی، اعضائے وضو کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا۔ اب یہاں ہمارے نمازوں کا کیا حال؟ ہمارے نمازوں کا کیا حال؟ ایک مسجد کے اطراف اطناف، ایک مسجد کو سمجھو 1000 گھر جمع ہیں، گھر سے ایک آدمی نماز کو آ گیا تو مسجد بھر جاتے ہیں، پورے افراد نہیں، گھر سے ایک فرد، سب نہیں، سب آگے تو اسے 2 مسجدیں ہونا۔ ہماری جو ٹیپو مسجد ہے نا، اسے اتنے جو گھر جڑے ہوئے ہماری مسجد کو، گھر سے ایک آدمی نماز کو آگا تو وہاں میدان ہے، دیکھو باہر، وہ میدان میں بھی جگہ نہیں ملتی، فجر کی نماز میں، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں، مغرب میں۔ اب یہاں ہمارا حال ہے کہ نماز چوپٹ کر لے کو، ہمیں پھر لے کو آرام سے، پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام بعض چہرے دیکھ کر حضور اپنا چہرہ پھیر لیں۔ حضرات محدثین کتب حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں سب سے پہلے ان کے چہرے سے اللہ کے نبی کی سنت غائب ہوگی۔ کھلے لفظوں میں کہا جائے تو داڑھی منڈانے والا، جن کے چہروں سے داڑھی منڈی ہے، حضور علیہ السلام کا روز محشر ان کے چہرے کو دے، ان کے چہروں کو دے کر حضور نظر پھیر لیں گے۔ اب اندازہ لگاؤ، نبی علیہ السلام کی خدمت میں نبی کی سنت کو، داڑھی کو منڈا کر حضور کی بارگاہ میں چلیں گے تو کیا یہ ابو جہلیت نہیں ہے؟ کیا یہ فرعونیت نہیں ہے؟ کیا یہ حمانیت نہیں ہے؟ کیا یہ شدادیت نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کی مخالفت نہیں ہے؟ آج کوئی گستاخ رسول نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم لوگ سر کٹانے اور مٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم داڑھی مڑا کر جو نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، کیا ہم گستاخ رسول نہیں ہیں؟ بتائیے، اپنے دلوں سے پوچھئے، اپنے نفس کو للکاریے اندر سے۔ اتنی بڑی سنت ہے نبی علیہ السلام کی، داڑھی پر ہم اس طرح پھیر کر نبی کی خدمت میں چلیں گے، حضور تکلیف سے اپنی نظریں جھکا لیں گے، کیا وہ دکھائیں گے؟ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، میں درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، نبی کی بارگاہ میں جانے سے پہلے، نبی کے روضے مبارک پر پہنچنے سے پہلے داڑھی رکھو، داڑھی مڑا کر نبی کے روضے پر پہنچ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے، شرم نہیں آتی؟ حیا مر گئی؟ نبی کی بارگاہ میں، نبی کے روضے پر کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن کیا حال میں جا کر پڑھ رہے ہم لوگ؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ کچھ مسئلے وہ ہوتے جس پر
ध्यान और तवज्जो बहुत जरूरी रहती है। यूरोप ने कभी हमारे चेहरों के साथ दहशतगर्दी को जोड़ दिया। क्यों? हमने चेहरे दाढ़ियां मुड़ाकर हमने कहा यहूदियों तुम्हारी सफ में हम भी खड़े हुए, अय नसरानियों तुम्हारी सफ में हम भी खड़े हुए, अय मजूसियों, अय मुशरिकों, हम दाढ़ी मुड़ाकर, हम सर से टोपी निकालकर, हम नमाजें छोड़कर, हम दीनदारी का हुलिया मिटाकर हम भी तुम्हारे सफ में खड़े हुए हैं। और जो पैगंबर मैदान महशर में अपनी उम्मत की सिफारिश कर रहे हैं और हुजूर फरमा रहे मेरी उम्मत आएगी मैं उसकी सिफारिश करूंगा। अल्लाह के नबी जब अपनी उम्मत के चेहरे देखेंगे क्या तकलीफ नहीं गुजरेगी हुजूर अलैहिस्सलाम, क्या तकलीफ नहीं होगी। हज करो बहुत अच्छी बात है, उम्रे करो बहुत अच्छी बात है, खुदा रहा पहुंचने से पहले दाढ़ी रखो और हुजूर की बारगाह में जाकर खड़े होकर कह दो या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी में आपकी मुखालफत करता दाढ़ी मुड़ाकर, अब आपकी बारगाह में आपका गुलाम हाजिर है, रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में खड़े होकर अहद करता हूं आइंदा कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाऊंगा। अहद कर क्या हो, फिर सर पर कफन बांधने तक कभी चेहरे पर वस्त्रा मत फेरो। ये उम्मती की शान है। हमने दीन को मजाक बना के रख दिया है, हमने दीन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। आज यूरोप अरब से लेकर अजम तक, काले से लेकर गोरे तक, जिसके साथ मुसलमान और मुसलमानियत का ठप्पा लग रहा है, थूक रही है हमारे चेहरों पर। क्यों हमारे किरदार पर थूक रही है? इसलिए कि हमने नबी के दीन का खिलवाड़ किया, हमने हुजूर के दीन का जनाजा उठाया अपनी जिंदगियों से। हमारे घरों की शादियों के अंदर नबी की सुन्नतों के जनाजे निकलते हैं और हमारे घर में जब मुर्ता होती है शरीयत के अहकाम धड़ल्ले से टूटते चले जाते। समझाओ कोई समझने तैयार नहीं। ये दो ऐसे मौके रहते, ये जुनूनी कैफियत रहते लोगों पर। किसी का इंतकाल होगा, भाई ये खिलाफे शरायत नहीं करने दो, आज एक दिन नहीं, भाई आज ही तो नहीं करने का वक्त, फिर कब रुकेंगे इन चीजों से? जब वो मौका आ जाए, जब वो हाल आ जाए, उसी वक्त अमल का मौका रहता है। उच्चकत करके बता दो हमारा नफ्स तो चाह रहा है, हमने नफ्सानी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया है। हमारी शादी ब्याह में जो मौके होंगे ये रस्म और रिवाज से पाक होंगे, ये शेरे घोड़े से पाक रहेंगे, ये बाजे गाजे से पाक रहेंगे, नबी की मुखालफत से पाक रहेंगे, नबी की सुन्नतों का लिहाज किया जाएगा, पर्दे का एहतमाम किया जाएगा। क्यों आज उम्मत के अंदर ये चीजें तदफीन हो गई? अब हमने नबी अलैहिस्सलाम की दीन, नबी अलैहिस्सलाम के दीन का जो मजाक बनाया है, अगर काफिर हमारा मजाक बनाते हैं तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है? बताओ क्या ताज्जुब की बात है? क्या हमने हुजूर के दीन का मजाक नहीं बनाया? क्या हमने हुजूर के दीन के साथ खिलवाड़ नहीं किया है? आज काफिर हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो इसमें क्या भी ताज्जुब की बात नहीं, ये अदले का बदला है। मुसलमानों तौबा करो, मोमिनों तौबा करो अपनी हरकतों से, अपने माशरे की गंदगियों को पाक करने की कोशिश करो। इसलिए कि अल्लाह ने जो नबी अता किया है वह नबी दुनिया में भी अपनी उम्मत पर मेहरबान है और आखिरत में भी अपनी उम्मत पर मेहरबान है। अगर सिफारिश चाहते हो, अगर कल रोज में कब कौन मर रहा मालूम नहीं, कौन तो भी गारंटी देती महफिल में, मैं अपनी 10 साल गारंटी हाथ उठा बता दो, देखेंगे गारंटी है किसी की गारंटी नहीं। कब कौन मर जाएगा, कब किसकी अजल वाक़ई होगी, किसी को पता नहीं है। अहद करो, इरादा करो, इंशाअल्लाह आज के बाद से हम अपने चेहरों पर उस तरह नहीं फेरेंगे, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपने चेहरों से नहीं निकालेंगे। एक बात बोलती बातें लोग, भाई दाढ़ी रख लो, नहीं हजरत जरा प्रॉब्लम आई, बहुत सारे लोगों को सुनकर हूँ, क्या प्रॉब्लम भाई? नहीं जरा हमारा धंधा कैसा का तो
ہمیں داڑھی رکھ لگ جا کو باہر یہ دھندا کرے تو یہ نبی کی سنت کی توہین ہوتے. کئی کو توہین ہوتا بھی نہیں حضرت، ذرا جھوٹ بھی بولنا پڑتا، نہیں تو یہ دھندا نہیں چلتا. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، جھوٹ بولے تو دھندا ہوتا ہے، تو سچ بول کو دھندا کرو. دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتے، نبی کے غلام بن جاؤ، دھندا کرو، دیکھو پھر تجارت پہ جو برکت ہوگی. اور بعض لوگوں کو جب بولا جاتا ہے نہیں حضرت ذرا ہمیں ان کے درمیان زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، سو کس کے؟ کفار کے درمیان ذرا وہاں زیادہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب رہتا ہے، سو اس کے واسطے اچھا، اس کے واسطے ذلیل ہو رہی. تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر اور کسریٰ کے دربار میں گئے، ریشم کی قالین بچھی ہوئی تھی. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں اے قیصر اور کسریٰ، پتہ ہے قیصر اور کسریٰ کون؟ وقت کا سپر پاور، آج امریکہ ہے نا ویسا سپر پاور کے دربار میں جا کر بولے اے ریشم کی قالین اٹھا. بولے اچھا تم لوگ ٹیچر ہو، تم نہ کیا قدر ریشم کی قالین کے؟ ریشم کا کپڑا میرے نبی نے مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے، ہم تھوکتے ہیں تمہارے منہ پر، اٹھاؤ اسے. ان دنیاوی چیزوں کی طرف ہم راغب ہونے والے، للچائی نظروں سے دیکھنے والے نہیں. حضرت عقبہ بن عامر کے جملوں سے قیصر اور کسریٰ تھرا گیا. نبی کی صحبت کے بعد جو جملے نکلے تھے وہ جملوں میں وہ روک تھا. قیصر اور کسریٰ تھرا گیا، بولا اے قالین اٹھاؤ، ریشم کی قالین اٹھاؤ، ان کو آنے دو. آگ بٹھا، جس کرسی پر بیٹھا تھا وہ کرسی پر ریشم کے جالے لگے ہوئے تھے. عقبہ بن عامر نے کرسی کو اٹھا کر ادھر پھینکا، کہا کہ میں یا تو کھڑے ہو کر بات کروں گا یا تو پھر میرے لیے سادہ کرسی منگائی ہے. یہ ہوتا ہے مومنانہ روب. اب قیصر اور کسریٰ کے دربار میں جب پہنچے، وہ شان و شوکت، وہ روب، وہ دبدبا، وہ جلال، یہ سب کیسے ملتا ہے معلوم؟ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی برکت سے ملتا ہے. سنتوں پر عمل کر کے دیکھو، دنیا تمہارے قدموں میں نہیں جھکی تو پھر دیکھو. ایک ارادہ کرو، عہد کرو، کس کی موت کب آ جاتے پتہ نہیں. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ میں آپ کا امتی، میری سفارش کر دیجئے. حضور فرماتے کیا لے کر آیا؟ کم سے کم یہ تو بولا لیا یا رسول اللہ میں تھا کمزور، میرے پلے کیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں لے کر آیا. رسول اللہ صرف اتنا کر کے آیا ہوں، میرے چہرے کو آپ کے چہرے کے مطابق بنا کر لایا. میں نے سنا تھا، میں نے پڑھا تھا، میں نے حدیثوں میں دیکھا تھا آپ کے مبارک چہرے پر داڑھی تھی. جب میں نے سن لیا پھر میں نے ہاتھ لگانا چھوڑ دیا. یا رسول اللہ اسی کا واسطہ سفارش فرما دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر سفارش فرما دی. کریں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز ہوتی فوراً تھوڑی دیر